अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 26वें सुपारे का आगाज़ करेंगे और 26वां सुपारा शुरू करने से पहले हम 25वें सुपारे के अहम निकात का जायज़ा ले लेते हैं कि इस सुपारे से हमने क्या सीखा। यानी 25वें सुपारे में हमने ये सीखा था कि इंसान को ख्वाहिश नफ्स की पैरवी जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वाले को इल्म जो है वो कोई फ़ायदा नहीं देता। तो अल्लाह ताला की तरह कोई भी नहीं, जैसे कि हमने पढ़ा था लैसा का मिस्लिही शैउन, तो अल्लाह ताला की तरह जो है वो कोई भी नहीं। तो माफ़ करना अल्लाह ताला की सिफ़ात में से है। तो मशवरे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और फिर गुस्सा जो है वो हर तरह के शर को जमा कर देता है। आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ जो है वो किसके पास है? अल्लाह ताला के पास है। और हशियत किस नतीजे में पैदा होती है? ईमान के नतीजे में। अब कुरान की अहमियत के बारे में देख लेते हैं कि शैतान की चालों में से एक चाल जो है वो क्या है कि वो इंसान को कुरान के इल्म के रास्ते से जो है वो रोकता है, क्योंकि कुरान के अंदर इंसान जो गहरी सोच बूझ जो है वो रखता है, तो शैतान का क्या काम है कि इंसान को इस गहरी सोच से और इस गौर व फिक्र और तदब्बुर से जो है वो रोके। अब 26वें सुपारे का आगाज़ करते हैं। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़ुल हकीम। हामीम, इस किताब का नज़ूल अल्लाह ज़बरदस्त और दाना की तरफ से है। हमने ज़मीन और आसमान को और इन सारी चीज़ों को जो इनके दरमियान है बरहक और एक मुद्दत हास के तयन के साथ पैदा किया है, मगर ये काफ़ी लोग इस हकीकत से मुँह मोड़े हुए हैं जिससे इनको खबरदार किया गया है। यानी इस सूरत के आगाज़ में कुरान की अहमियत के बारे में पता चलता है और किसकी तरफ निस्बत है कि इसको किसने भेजा? जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इसी ने ही कुरान बनाया है। यानी ये दुनिया क्या है? रहने का घर नहीं है। तो आखिरत जो है वो असल ठिकाना है, क्योंकि अल्लाह के सिवा जिन्हें ये पुकारते हैं तो क्या चीज़ उन्होंने पैदा की है? तो क़यामत तक भी ये लोग जो हैं दूसरे इलाह जवाब नहीं दे सकते। यानी ये जो मुशरिकीन के जो हैं वो बुत हैं, कि क्या कभी तुमने देखा कि आंखें खोल कर देखा कि वो हस्तियां क्या हैं जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो? ज़रा मुझे दिखाओ तो सही कि ज़मीन में उन्होंने क्या पैदा किया है, या आसमानों की तख्लीक व तदबीर में इनका कोई हिस्सा है? इससे पहले आई हुई किताब या इल्म का कोई बकिया इन अकायद के सबूत में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ अगर तुम सच्चे हो। यानी मदद सारी कौन करता है? अल्लाह ताला करते हैं। और जो मर चुके हैं वो पुकारने वालों की पुकार से बेखबर हैं। तो वाज़िया ये आयत है शिर्क की दलील पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी पैरवी करते हैं? वही की पैरवी करते हैं, और रसूल हैं और डराने वालों में से हैं। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एक कोई नराले रसूल नहीं थे। जिस तरह से 1,24,000 अल्लाह ताला ने रसूल भेजे जब से ये दुनिया बनी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक कड़ी थे इन रसूलों में से। तो वही की इंसान को फ़िक्र जो है वो करती रहनी चाहिए कि कौन सी वही जो है वो हम इसकी पैरवी करें, यानी कुरान और सुन्नत की। तो काफिर ईमान वाले से कहते हैं कि ये माशरे के कमज़ोर अफराद ही क्यों ईमान लेकर आए हैं? अगर ये अच्छी चीज़ होती तो सरदार इसको ईमान लेकर आते हैं। यानी इनके ये कौन से तर्ज अमल थे? ना मानने के बहाने थे। अल्लाह ताला की पहचान जो है वो ईमान वालों को जो है वो जल्दी हो जाती है। तो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और इस पर जम गए, तो वालिदैन के हकूक़ की जो है वो बात की गई है। और एहसान के बदले इंसान को क्या करना चाहिए? एहसान करना चाहिए। माँ बाप के साथ जो है वो नेक सलूक करें, क्योंकि एक सहाबी थे, उसने अपनी माँ को तवाफ़ कंधों में बिठा कर कराया। तो इस शख्स ने अपनी माँ को कहा कि मैंने तेरा फ़र्ज़ पूरा कर दिया। तो माँ ने क्या कहा था कि तुम तो इसकी एक का भी हक़ अदा नहीं कर सके। यानी वालिदैन के लिए इंसान को दुआ करते रहनी चाहिए और हदायत की दुआ करते रहें।
یعنی جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ ولوالدی وان اعمل صالحا ترضیٰ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ سب ایسی دعائیں ہیں جو انسان اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ مانگ سکتا ہے، یعنی اپنی مصروفیت کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ انسان کا جو طرز عمل ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اس پر ان کا تعجب ہے، اور اف کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بچے آخرت سے جو ہے وہ بہت دور نکل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بچوں کو بار بار کس بات کی یاد دہانی کرائی جائے کہ آخرت کی۔ یعنی یہاں پر آ کے اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا کہ اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر سے نکالے جاؤ گے؟ یعنی اف کا لفظ جو ہے وہ تعجب پر آئے کہ کیا ہم مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہوں گے؟ اور ماں اور باپ اللہ کی دو دہائی دے کر کہتے ہیں کہ ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یعنی قرآن کو اس نے نعوذ باللہ پرانی کہانیوں سے تشبیہ دی، یعنی یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، یعنی ثابت ہو چکا ہے، اور ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اس کلاشی کے ہو گزرے انہی میں سے یہ بھی شامل ہوں گے۔ یعنی جس طرح وہ جن اور انسان عذاب کے مستحق ہوئے تو یہ لوگ بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو جنت کے جو ہیں وہ 100 درجے ہیں، تو ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا ملے گی۔ پھر قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر ہے کہ انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف اپنی قوم کو خبردار کیا کہ ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یعنی تمام نبیوں کا کیا پیغام تھا؟ ایک ہی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی جو ہے وہ نہ کرو۔ لیکن ان پر جو ہے وہ عذاب کون سا آیا تھا؟ دردناک عذاب، آندھی آئی تھی۔ تو قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دے رکھی تھی، آنکھیں کان وغیرہ، تو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے تو اس مذاق نے ان کو آ گھیرا۔ پھر اس کے بعد جنوں کے گروہ کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ جنوں کے گروہ نے جب قرآن سنا تھا تو اپنی قوم کے پاس جو ہے وہ واپس گئے تھے، تو اس کا مطلب بھی سمجھا۔ یعنی جن کی بھی یہ خوبی تھی کہ وہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور اپنی قوم کو جا کے بتاتے ہیں، تو قرآن کو غور سے سنا کرو۔ تو جنوں نے کہا تھا کہ یعنی ان میں بھی، جن میں بھی بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بدکار بھی ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں انسان جو ہے وہ جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے زیادہ بہتر جانے گا، تو ہمیں ایسے کون سے کام کرنے چاہیے جسے ہمیں جنت میں لے جائے؟ وہ کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح اور نماز۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جو 12 سنتیں جو ہے وہ پڑھ لے دن بھر کی، تو وہ اس کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے۔ اور پھر 4 رکعتیں چاشت کی ہیں، تو اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے گھر میں بھی لگائے جس سے مسجد میں آباد ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ الاخلاص کا پڑھنا بھی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ذکر و اذکار کریں، بیمار کی عیادت کریں، دینی بھائی سے ملاقات کریں، کیونکہ آسمان سے فرشتہ کہتا ہے کہ تم بھی پاک ہوئے اور تمہارا چلنا بھی پاک ہوا اور جنت میں گھر بنا لیا گیا۔ یعنی دین کی خدمت بھی کریں۔ اور پھر اسی طرح صف پر کرنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ اور پھر جو اللہ کی خاطر جھگڑے کو چھوڑ دے تو اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، یعنی ہمیں یہ سب ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمارے جنت میں درجات میں بلندی کا جو ہے وہ ذریعہ بنے۔ اور اس کے بعد جو زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے ہوتے ہیں وہ آخرت میں زیادہ بھوکے رہیں گے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو کہا کہ ڈکار ہلکی کرو۔ تو انسان کو ہمیشہ کھانا جو ہے وہ ایک بیلنس میں کھانا چاہیے۔ پھر آگ والوں کا ذکر ہے جو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ تو جو اپنی خواہشات کے پیچھے رہنا انسان کو دین سے پیچھے کر دیتا ہے۔ تو علم کا حکم پہلے اور عمل بعد میں آتا ہے۔ جان لو مال اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، یعنی علم حاصل کرو مرتے دم تک۔
یعنی ہمارے مذہب اسلام میں علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے یہاں تک کہ تم قبر میں نہ پہنچ جاؤ، یعنی انسان کو ساری عمر قرآن کا علم اور دین کا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس طرح قطع رحمی کا حکم آ رہا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی جو ہے وہ کرو، کیونکہ بنی آدم کے اعمال جو ہیں وہ جمعرات کو جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، تو جو قطع رحمی کرتے ہیں تو اس کے اعمال پیش نہیں ہوتے۔ پھر 3 دن سے زیادہ اگر آپ کسی سے کٹ آف ہوتے ہیں تو یہ اسلام میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں، بہرا اور آنکھوں کو اندھا کر دیا، یعنی دل پر جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ تالے لگ جاتے ہیں جب ان کے اندر ایمان داخل نہیں ہوتا۔ تو کیا کرنا ہے، ہم نے قرآن کو لازم پکڑنا ہے۔ پھر اعمال ضائع ہونے کی صورتیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، جب انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں، جب آخری عمر میں انسان برائیاں کرے، کفر کرے، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ آدھا کھانا پکاتے ہیں اور آدھا کہیں کہ میں بعد میں پکا لوں تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو اسی طرح سے انسان کو اپنی زندگی بہت سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے کہ کہیں زندگی کے آخری لمحے میں وہ کئی ایسے کام نہ کر جائے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت کا حکم ہے۔ پھر اللہ کے دین کی مدد جو ہے وہ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کر دے گا، یعنی اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، وہ تم سے بہتر مخلوق پیدا کر دے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کرتی رہوں، اور خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور یہ جو بے صبرا پن ہے اور بخل ہے، یہ سب سے خطرناک عادتیں ہیں، اور دین کو عام کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ وقت انسان کو نکالنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر فتح نازل کی، یعنی حدیبیہ جو ہے وہ سب سے عظیم فتح قرار دے دی گئی ہے، جس سے مسلمان اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو عبادت جو ہے وہ صرف فرض سمجھ کر نہ کرے بلکہ شکر کی نیت سے کریں کہ موقع ملا ہے کہ میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت جو ہے وہ کر رہی ہوں۔ پھر آسمان اور زمین کے میں بھی شکر کریں کہ سب شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور رسول اکرم اور مومن کبھی اپنے گھروں کو واپس نہیں لا سکیں گے، یعنی رسول اور مومن کا طرز عمل جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، یعنی غزوہ خیبر کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اور فتح دے گا۔ پھر صحابہ کے جو تھے ان کے مقابلوں میں کافروں کے دل جو ہیں وہ سخت ہیں، اور صحابہ کے دلوں کی کیا خوبی بتائی گئی ہے کہ ان کے دل آپس میں نرم ہوتے ہیں، اور جو لوگ گروہ ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اب سورۃ الحجرات کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الحجرات مدنی ہے، اور اس میں کچھ انسان کو معاشرتی اصول جو ہیں وہ اس صورت میں جو ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کی نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں تو حقیقت میں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز سے بات کرنے سے منع کیا گیا۔ تو پھر اس دنیا کی زندگی میں آج کے وقت میں دیکھ لیں کہ کس کی مجال ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی بات کرے، یعنی روزہ مبارک میں بھی آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
پھر مسجد میں بھی آج کل کوئی ادب نہیں ہوتا، تو کچھ اصول اور کچھ فائدے اور ضابطے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اگر ہم قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی اعمال بنا کر اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ تو یہ علم کی مجلس کے جو ہے وہ آداب بتائے گئے ہیں کہ جب تم قرآن کی محفل میں بیٹھو، علم کی مجلس میں بیٹھو تو چپ ہو جاؤ، جیسے اذان ہو جائے تو چپ ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے دین کا امتیازی نشان یعنی ہمارے مذہب اسلام کا امتیازی نشان ادب اور احترام ہے، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے فاسق کی خبر آنے پر ایمان والوں کو جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے، یعنی افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے کہ ادھر کی بات ادھر کر لی، تو جس بات کی خبر نہ ہو تو اس پر یقین بھی نہ کرو، یعنی جھوٹی خبر نہیں پھیلانی چاہیے، یہ فاسق ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور آج کل کے دور تو میڈیا میں ایک جھوٹ کے پیچھے کتنی افواہیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ایک جو مسلمان ہوتا ہے وہ بدگمان نہیں ہوتا اپنے رسولوں سے۔ تو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنا دیا ہے، یعنی اپنے مومن کے جو دو گروہ جو ہوتے ہیں اگر آپس میں لڑے تو ان میں صلح کرا دو، یعنی صلح کرانا پسند کا صدقہ ہے، کیونکہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، وہ اس کو اس کی غلطیاں بتاتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں ایک قسم کے معاشرتی اصول بتائے جا رہے ہیں کہ انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ اسی طرح سے کسی کے گھر میں ہنسنے کی ممانعت ہے، اور انسان کے لیے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ توہین کرے، یعنی بدلے کے طور پر تانا نہیں دینا چاہیے، دوسروں کے عیب نہیں تلاش کرنے چاہیے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدگمانی کی سب سے زیادہ جو ہے وہ جھوٹی بات ہے، یعنی کسی کی نقل و حرکت اور کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک انسان کی جو ہے وہ عزت کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے غیبت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی سننی چاہیے۔ تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، لیکن تقویٰ جو ہے وہ جس کے دل میں ہوگا وہ اللہ کے زیادہ قریب تر ہوگا۔ سورۃ الکاف مکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ کاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، یعنی دور ہے۔ حالانکہ زمین میں ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کا محفوظ ہے۔ یعنی انسان جب مر کر مٹی بن جائے گا تو وہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کو اس بات پر جو ہے وہ تعجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز علم میں ہے، یعنی ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ پھر قوم نوح اور عاد کی قوم نے جو ہے وہ جھٹلایا، اس کا ذکر ہے، اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ کیسے بارش سے زندگی بخشتا ہے، تو اس میں بھی انسان کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے حال کو جو ہے وہ اس طرح سے جانتے ہیں کہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شارک سے بھی زیادہ جو ہے وہ قریب ہے، یعنی ظاہر اور باطن میں ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ فرشتے دائیں اور بائیں ہمارے ایک ایک چیز کا ریکارڈ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو موت کی اپنی تکلیف ہے، لیکن اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچائے، کیونکہ سورۃ الکاف میں موت کا بھی ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے موت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی نصیحت اگر اس نے پکڑنی ہے، یعنی ایک اچھا انسان بننا، تو اس کے لیے موت کی نصیحت ہی سب سے بڑی ہے۔ یعنی اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرے اوپر موت کا وقت آنے والا ہے تو اس سے پہلے وہ نصیحت پکڑ لے تو یہ اس کے اپنے لیے فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جو دل لگا کر نماز پڑھتا ہے، جیسے 100 بار سبحان اللہ، 1000 گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں اور 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی ایک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اگر انسان ایک بار ہی کیوں نہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ رات کو سجدے میں اس کی تسبیح کریں۔ تو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے،
کیونکہ اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، یعنی جو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی اپنی طرف منسوب کیا اور موت کو بھی، اور ہماری طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی ایک دن ہم سب نے کس کے پاس جانا ہے؟ اپنے رب کی طرف، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگ جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہمارے لیے اس دن جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اب سورۃ الذاریات مکی ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہے اور پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے، یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ ضرور اٹھایا جائے گا۔ اور ذاریات ہواؤں کو کہتے ہیں کہ ہواؤں کی قسموں کا ذکر ہے۔ تو آخرت کے بارے میں جو لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، لیکن وہ تو ضرور آنے والی ہے۔ اور پرہیزگار باغوں اور چشموں میں سراب ہوں گے، جو محسنین ہوتے ہیں، جو راتوں میں عبادت کرتے ہیں، جو اپنی نیند اور آرام پر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بہترین اوقات میں رات کو مینیج کرتے تھے عبادت کو، یعنی انسان کو جو ہے وہ اپنی روٹین ایسی بنانی چاہیے کہ اس کو رات کو بھی اٹھ کے عبادت کا ٹائم ملے، اور صبح کا ٹائم کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو سونے اور جاگنے میں انسان کو اپنا اعتدال رکھنا چاہیے، جیسے سحری کے وقت استغفار کرے، مغفرت کریں، اور اس کے بعد مہمان کو جو ہے وہ سنائے بغیر ضیافت کا انتظام جو ہے وہ لانا چاہیے۔ یہ ہمیں قصے کا سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے تو انہوں نے فوراً ایک بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ لے آئے تھے۔ تو ہمیں مہمان نوازی کا بھی طریقہ ملتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ پھر ان کو ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا تھا؟ علم اور حکمت سے جو ہے وہ نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔